अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खित्ते की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी, पेचीदा और तेज़ी से बदलते हुए हालात से दो चार है। एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उम्मीद की किरण नजर आती है, तो दूसरी जानिब इसराइल की मुसलसल अस्करी कार्रवाइयाँ इस पूरे सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बैक वक्त दो मुतज़ाद रुझानात नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, सफारतकारी और मुमकिना मुआहदे की बात हो रही है, जबकि दूसरी जानिब जंग, हमलों और कशीदगी के बादल मुसलसल गहरे होते चले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमरीका और ईरान किसी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं, या फिर इसराइल की जारहाना पॉलिसी एक बार फिर पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल देगी। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप का लहजा गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान वाज़ेह तौर पर तब्दील हुआ है। वही ट्रंप जो पहले ईरान को सख्त धमकियां देते, फौजी कार्रवाइयों की बात करते और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर जोर दिया करते थे, अब मुसलसल इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि ट्रंप का अपनी ताज़ा गुफ्तगू में कहना है कि ईरान मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखता है, अच्छे तरीके से जारी है और बहुत जल्द कामयाबी का ऐलान किया जा सकता है। ताहम इसके साथ जो ये शर्त भी दोहरा रहे हैं कि ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अब ट्रंप के बयान का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि उनका लहजा नरम हो चुका है, लेकिन अलबत्ता उनके मुतालबात में कोई बड़ी नरमी नहीं आई। अमरीका अब भी ईरान से यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियाँ, बैनुल-अक़वामी मुआयना कारों की रसाई और मुस्तक़बिल में जौहरी हथियारों की सलाहियत हासिल करने की ज़मानत चाहता है। दूसरे अल्फाज में वाशिंगटन मुज़ाकरात ज़रूर चाहता है, लेकिन ऐसी डील के ज़रिए जिसमें अमरीकी शराइत को मरकज़ी हैसियत हासिल हो। यही वजह है कि ट्रंप की नरम गुफ्तगू को मुकम्मल लचक नहीं बल्कि एक सफारती हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है, और यही तासुर उस वक्त मज़ीद मजबूत होता है जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस के बयानात सामने आते हैं, जिनमें उनका कहना है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहा है, जंग को मज़ीद जारी रखना उसके मफाद में नहीं और तेहरान अब समझौते के लिए तैयार दिखाई देता है। अब JD वैंस का बयान दरअसल इस वसी अमरीकी बयानिए का हिस्सा मालूम होता है, जिसके जरिए दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अमरीका मुज़ाकराती अमल में बरतरी की पोजीशन पर खड़ा है, लेकिन सफारतकारी की दुनिया में बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है कि जब ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ सामने आता है तो एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई देती है। जैसे कि ईरानी हुक्काम का कहना है कि हतमी मुआहदे के हवाले से अभी मस्बत इशारे मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए, जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी के मामलात पर अब भी रुकावटें मौजूद हैं। तेहरान का मौक़िफ़ है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुक़दान बरकरार है और यही सबसे बड़ी रुकावट है। इसके साथ साथ ईरान ये दावा भी कर रहा है कि उसने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि वाशिंगटन खुद मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। इस मौक़िफ़ के ज़रिए ईरान दरअसल अपने अवाम और इत्तेहादियों को पैगाम देना चाहता है कि वो किसी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि बराबरी की सतह पर बातचीत कर रहा है। इस वक्त डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट में ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन जो एक आम आदमी भी पूछता है वो ये है कि क्या मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और मुज़ाकरात के अंदर को मस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है? अगर ऐसा है तो मुआहिदा कितनी देर में मुतवक्के है? देखिए, मैं आपकी तरह जर्नलिस्ट नहीं हूँ, शायद आप जितनी खबरें मेरे पास नहीं होती, लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि ख़ास तौर पे जब आपके साथ प्रोग्राम होता है तो कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके तवस्सुत से ज़रूर हम ब्रेक कर देते हैं। तो आपको याद होगा कम से कम 1 महीना पहले आप ही के प्रोग्राम पे सबसे पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक ब्रॉडर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे काम कर रहा है। अभी भी हमारे मीडिया पे ना उसको बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को कवरेज दी जा रही है, ना किसी के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो मैं मुसलसल जो है यही ड्रम बीटिंग कर रही हूँ कि एक बहुत बड़े ब्रॉडर रीजनल मुआहदे के ऊपर जो है एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे काम हो रहा है। तो आपके सवाल के तनाजुर में उस पे तो काम हो रहा है, और उसके अंदर जो हमारे रीजनल एलाइज़ हैं, पार्टनर्स हैं, वो तमाम उस पे काम कर रहे हैं और वो काम रुका नहीं है। लेकिन उसके साथ फिर ख़बर ये है कि ईरान जो है उसने रिसेंटली एक इनसिक्योर लाइन पे प्रेसिडेंट जो पेज़ेशकियान है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की, और आई डोंट नो उन्होंने क्यों चूज़ किया कि सिक्योर लाइन यूज़ नहीं की। कॉमन सेंस यही कहती है कि शायद उनका ख्याल हो कि एजेंसीज खुद ही इनको सुन लें सारी दुनिया की। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स उस पर जिक्र किए। उन्होंने कहा कि, और तीनों जो हैं वो न्यूक्लियर से रिलेटेड थे। एक ये कि हम न्यूक्लियर जो है वो इनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, नंबर 2 हम मुआहदे के अंदर JCPOA टाइप की कोई चीज़ जो है वो ऐड नहीं करेंगे, और नंबर 3 आप ये समझिए कि हमारे पास हमारे पास न्यूक्स हैं और हम जो हैं कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। तो ये ख़बर जो है फिर इसहाक डार उन्हीं दिनों आपको पता है वो अमेरिका में ही थे,
تو انہوں نے پھر مارکو روبیو سے میٹنگ کی، میرا خیال ہے ان کے اسکیڈول میں نہیں تھی، تو انہوں نے پھر جب یہ بات بتائی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرمپ کے رویے میں ہمیں چینجز نظر آتی ہیں. اور پھر آپ کو یہ بیان نظر آتا ہے، ٹرمپ کہتے ہیں میں تہران میں پسٹیشو آئس کریم کھانا چاہتا ہوں یا مشتبہ خامنائی سے ملنا چاہتا ہوں وغیرہ. تو میرے خیال میں میری ریڈنگ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ میرے پاس نیوکلیئر بام جو ہے اگر نہیں ہے تو ایک ہفتے میں، چند دن میں اس کی کیپیسٹی ہے، تو انریچڈ یورینیم میرے پاس ہے، اس کے وار ہیڈز میں بنا سکتا ہوں، جو پے لوڈ ہے وہ کہاں لوڈ کرنا ہے اس کی بھی میرے پاس تمام جو ہیں وہ میکینیکل کیپیبلٹی موجود ہے. یہ میسج جب امریکہ کے پاس گیا ہے تو یہ ٹرمپ کے لیے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوئسائڈل ہے. اگر ایران یہ بتا دیتا ہے یا کوئی ایسا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا جو بھرم بنا ہوا ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایران جو ہے وہ تو بن گیا الٹیمیٹلی. تو اب ان خبروں کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، بس ویسٹ میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈیل جو ہے ہم بہت جلدی کرنے جا رہے ہیں. اب ڈیل ہم بہت جلدی کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیز جو ہے وہ لنگر آن کرے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ باقاعدہ دنیا کو یہ بتا دے کہ اس کے پاس یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے. اب ایران اس کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسی پہ خوش ہے کہ اگر آپ صرف ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے ایران اس میں کہہ دے کہ میرا نیوکلیئر پروگرام پیسفل پرپسز کے لیے ہے اور یہی میری وکٹری ہوگی، تو میں اس وکٹری کو آرام سے لے کے چلا جاؤں گا. اور پاکستان اس کو ایک براڈر ریجنل سیکیورٹی کے ایک چیپٹر کے طور پہ ضرور اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ وہ ریجنل سیکیورٹی جو ہے آپ نے دیکھا ریسنٹلی لیبنان کے جنرل جو ہیں وہ ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ گلف کے کچھ ممالک جو ہیں وہ کوئی سیکیورٹی ڈیل یا ارینجمنٹ کرنے کے لیے، اس کی کوئی لیکس ابھی نہیں ہے، وہ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں. تو اگر چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، گلف کے کنٹریز، ایجپٹ، لیبنان اور ایون مینا ریجن مل کر کوئی اپنا انڈیجنس سیکیورٹی ارینجمنٹ بنا لیتے ہیں جو کہ ورکنگ ریلیشنز پہ ہوتا ہے، تو پاکستان اس کا فور رنر ہے، اور پاکستان ایک اسلام آباد ایکارڈ پہ کام کر رہا ہے. اب اگر ہم ان باتوں کو لے کے چلیں تو اس کے ساتھ آپ ایک خبر اور ملاتے جائیں کہ پینٹاگون میں ڈیلٹا لیول کی سیکیورٹی جو ہے وہ الرٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ اسرائیلی اسپیناج اور اسرائیلی سپائی جو ہیں وہ اس حد تک وہاں پہ اسپائنگ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ سے لے کر ان کے مشیران پہ، ان کی پوری کیبنٹ پہ، تو وہاں پہ سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اور جب اسرائیل کے پاس یہ تمام باتیں پہنچی ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے پھر داہیہ پہ اٹیک صرف اس لیے کیا ہے، وہ بھی ایک خالی بلڈنگ تھی، وہ بیروت پہ اٹیک کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، صدرن لیبنان کو اس نے بالکل فلیٹن کر دیا. داہیہ کو تو ایویکیویٹ کر دیا گیا تھا، اس پہ خالی بلڈنگ پہ اٹیک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ کیا ایران اپنی بات پہ قائم رہتا ہے، کیا ایران جوابی حملہ کرتا ہے، تو بھی پتہ چل جائے گا. اور اگر جو ایران جوابی حملہ کرتا ہے تو امریکہ کے لیے ڈیل جو ہے وہ ایک بہت مشکل بات ہو جائے گی، امریکہ کو ہم گھسیٹ کے لے آئیں گے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا رویہ یہی ہے کہ ہم ڈیل کرنے والے ہیں، ہم ڈیل کرنے والے ہیں. اب اس میں حملے تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ کا بیان یہی ہے کہ ہم ایک ڈیل کرنے والے ہیں، اور وہ ڈیل آف کورس پاکستان بروکر کرا رہا ہے، اور وہ ڈیل جو ہے تو ڈاکٹر صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، اور وہ 50-50% بھی نہیں ہیں. جتنے لوگوں کو میں فالو کرتی ہوں ان میں بہت سینئر لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ پلس آ رہی ہے کہ شاید اب امریکہ جو ہے وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتا ہے، اور ایران جو اسرائیل ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس ونڈو کو کسی نہ کسی طریقے سے لیبنان کی طرف ایک بفر زون بنانے میں جو ہے استعمال کر لیا جائے. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، اور ان حملوں کو بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایز اے لیوریج یا اپر ہینڈ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اب یہ ہو سکتا ہے ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ اس کی لیئرز ہی اتنی زیادہ ہیں، آپ صرف نیتن یاہو اور ٹرمپ کی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اس گڑھے کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ نکلے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ان حملوں میں بھی باقاعدہ ہبرو میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے، ایون ایکسیوس جو ان کا ماؤتھ پیس ہے اور ہم بہت اس کو سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں اور ہماری
تو میڈیا پہ اس کی خبر پہ بیپر بھی لیے جاتے ہیں. تو ایکسیوس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ حملے نہ تو ان کو روکنے میں کوئی ہیلپ ہے نہ ہی ان کو کرنے میں کوئی ہیلپ ہے. تو براڈر اگر اس میں دیکھیں کوئی بندہ اگر ٹیکنیکل بات کو سمجھتا ہے تو وہ یہ کہ پھر سیٹلائٹ کیپیبلٹی یا ٹارگٹ جو ہے جو لاک کرنے کا ہے وہ سسٹم تو یہ امریکی ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس حد تک تو امریکہ شامل ہے. یہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ٹارگٹ جو ہے یہ خود سے تو نہیں اس کو نشانہ بنا سکتے. اس کے لیے تو انہیں سیٹلائٹ جو ہے وہ ہیلپ چاہیے. جیسے اب ایران کے پاس چائنا کی بیدو سیٹلائٹ ہے تو ان کے پاس اپنی ہے, یورپ کی گلیلیو ہے, ان کا جی پی ایس ہے, یا اپنی ان کی ملٹری سیٹلائٹس بھی ہیں. تو اتنی تو مدد ہے لیکن روکنے میں یا اس کو انٹرسیپٹ کرنے میں کوئی ہیلپ نہیں. اور اس دفعہ کا جو 4 ویوز چلائی ہیں جن میں سننے میں آیا ہے کہ 20 جو بیلسٹک میزائل ہیں ایران نے پہلے جو مرحلے پہ فائر کیے ہیں, کوئی خبر جو ہے وہ اسرائیل سے باہر نہیں آنے دی جا رہی. کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے. کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ اسی ٹائم پہ حزب اللہ نے بھی اٹیک شروع کر دیے, اسی ٹائم پہ انصار اللہ نے جن کو یہ ہوتی کہتے ہیں انہوں نے بھی اٹیک شروع کیا, جن میں سے ایک جو ہے ان کا جو میزائل ہے وہ راستے میں ہی گر کے تباہ ہو گیا, جس کو بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہوتی یمنیوں نے سعودی عربیہ پہ اٹیک کر دیا. وہ بیسیکلی میل فنکشن تھا ایک میزائل کا جو کہ راستے میں گر گیا. بعد میں سعودی عربیہ نے اس کی تائید بھی کر دی. تو اب اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے ان ساری باتوں کو اتنی لیئرڈ اور اتنی پھیلی ہوئی آکٹوپس کے ٹینٹیکلز کی طرح کی, تو اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ پہ تو کام کر رہا ہے اور ایران اور امریکہ کو وہ ایک پیج پہ کسی نہ کسی طریقے سے لے آیا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ آپریشن ہوگی عمان, ایران اور گلف کنٹریز کو بھی بیچ میں سننے میں آ رہا ہے کہ شامل کر لیا جائے تاکہ ان کی بھی انٹیمیڈیشن ختم ہو جائے اور کوئی کنسورشیم بنا لیا جائے. باقی ایران سمجھوتا نہیں کرے گا, لیبنان اور غزہ کے اوپر جو ہے حملے روکے جائیں اور ایویکیویٹ کریں 100%, اور ساتھ میں ان کے جو $24 بلین فریز کیے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ ان میں سے 12 بلین جو ہیں وہ دے دیں. تو ان باتوں سے اور ٹرمپ کا رویہ جو ہے کہ ہم ڈیل کرنے والے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو اگر ہم نے اس سے زیادہ کارنر کیا تو اگر وہ ایک اوپن لائن پہ, انسیکیور لائن پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کال کر کے یہ پوری دنیا کو بتا سکتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر بام جو ہے آپ سمجھیں کہ ہے ہی, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک ڈیڈ سائلنس ہے ویسٹ کے اندر بھی, اسٹریٹجک سائلنس ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس آرگیومنٹ کو بائی کر لیا جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لہجے میں نرمی اس وجہ سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایرانین سائیڈ کے اوپر اگریشن بڑھے اور وہ پھر اس راز کو منکشف کر دیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ ہم اب یہ نیوکلیر پاور بن گئے ہیں, تو یہ دوسری طرف پھر ان شعلوں کو ہوا تو اسرائیل جو لبنان کے اوپر آج بھی اٹیک کر چکا ہے اور 8 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, تو پھر یہ ایگریشن کیوں بڑھایا جا رہا ہے, پھر ان شعلوں کو ہوا کیوں دی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو بہت ہی نرمی ہے اور پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اگریمنٹ کر رہے ہیں اور ایز ارلی ایز پاسبل کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ جو اٹیک کیے جا رہے ہیں کیونکہ لیبنان جو ہے وہ تو پری کنڈیشنز کے اندر شامل تھا کہ تب تک امریکہ کے ساتھ بات نہیں ہوگی جب تک لبنان کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا. اسی میں پھر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں شاید اسرائیل جو ہے وہ خود سے سب کچھ کر رہا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس میں اگر نیتن یاہو کو دیکھیں تو اس کا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے خود اسے پروسٹیٹ کینسر ہے, پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا. تو اس کو اب آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو جتنا وہ اب انڈاکٹرائنیشن کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم اسرائیل کو بہت سیکیور اور بہت سیف کر دیں گے, تو 30+ آئلینڈ جو ہیں وہ سائپرس میں وہ خرید رہے ہیں. ساتھ میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیزان آئلینڈ جو ہے جس کو جیرڈ کشنر اور ایوانکا جو ہیں وہ خرید رہے ہیں, جو کہ ایوانکا نے ڈسکور کیا ہے, اب وہ کولمبس بھی بن گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تو وہ اپنی پاپولیشن کو کہیں ریلوکیٹ کرنے کے لیے کوئی پلان بی بھی سوچ رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ جو ان کا پرومس ہے کہ آپ یہاں سیکیور رہیں گے, اس میں گولان ہائٹ جو ہے سیریا کی طرف وہ تو انہوں نے کر لیا قبضہ اور اس سے بفر زون بھی بنا لیا, اب وہ لیبنان کی طرف بھی بفر زون بنانا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیز اتنی بڑی, اور ایران نے جو ایگزیبٹ کیا ہے کہ اس کے پاس ریٹیلیشن کی پاور ہے, نہ صرف یہ کہ وہ ریٹیلیٹ کر کے اپنے اوپر جو ہے ایبزارب کر سکتا ہے اٹیک کو, بلکہ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. سعودی عربیہ نے, قطر نے منع کر دیا ہے کہ آپ ہماری ایئر سپیس نہیں استعمال کریں, یہ خبر نہیں دے رہے ہیں. ایک اور خبر ہے کہ بحرین کے اندر ان کا
جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے انتہائی سینسٹیو، وہ اوبلیٹریٹ ہو گیا ہے ٹرمپ کی زبان میں اگر کہیں، لیکن اس کی یہ خبر کی بھنک بھی نہیں لگنے دے رہے ہیں. اور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اوبلیٹریٹ کسی کا اگر ہو جائے تو وہ ایک اتنی بڑی شکست ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پورے کا پورا سگنلز، آپ کی پوری نیویگیشن اور پورے کا پورا کنٹرولنگ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بڑی سبکی کی بات بھی ہوتی ہے، آپ نے بہت سیف بنایا ہوتا ہے، کسی کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، اور بحرین کے اندر پورے کا پورا جو ہے اسے تباہ و برباد ایران نے انہی 2 دنوں میں، پچھلے 2 دنوں میں کر دیا ہے جو اس نے اٹیک کیے ہیں. تو اب ان کے پاس جو ہے یہ بالکل بلائنڈ ہے، ان کو بالکل نہیں پتا کہ اس ریجن کے اندر جو ہے ہم نے جو ٹارگٹ ہیں ہمارے ان کو سیکیور کیسے کرنا ہے. گلف کنٹریز جو ہیں وہ اب ان کو بہت کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. تو اسرائیل کی اپنی سروائیول کی جنگ ہے، وہ کیا کرے، وہ یہ مان جائے کہ ایران طاقتور ہے. نہ صرف یہ کہ طاقتور ہے بلکہ اب ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ غزہ جو ہے اس کو بھی خالی کرو، ویسٹ بینک کو خالی کرو، لیبنان کو خالی کرو. تو وہ اپنی ہر درمی پہ اڑا ہوا ہے، وہ حملے بھی کر رہا ہے، مزید کی بات بھی ہو رہی ہے. اس وقت ایران کی ایئر سپیس جو ہے وہ بند ہے، اور لاسٹ جو خبریں ہیں اسرائیل کے اندر سائرن جو ہیں وہ بج رہے ہیں کہ ان پہ آج کی رات پہ مزید جو ہے وہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ساتھ میں انہوں نے غزہ کا جو بھوکے پیاسے بچے ہیں، بے گناہ لوگ، ان کی ایڈ کو پھر سے بند کر دیا ہے، اس پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ ملٹی نوڈل ہیں کہ اس وقت کوئی بات کرنا یا حتمی بات کرنا وہ بھی ایک سیئر جیسی بات ہوگی کہ جی میرے پاس کوئی کرسٹل بول ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ اذان مغرب کا بریک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حکومت اس وقت بجٹ سے پہلے کے سیاسی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک طرف IMF کی شرائط، مہنگائی، ٹیکس اہداف اور مالیاتی خسارے جیسے مسائل ہیں، تو دوسری جانب پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری کا مرحلہ بھی حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وفاقی بجٹ کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل کی گئی اور اب اسے 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بظاہر یہ محض ایک انتظامی فیصلہ نظر آتا ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں اسے حکومت کی جانب سے اتحادیوں، خصوصاً پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل مشاورت اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ موجودہ پارلیمانی صورتحال میں بجٹ کی منظوری کے لیے اس کی سب سے اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے، اور اگر اس اتحاد میں دراڑ پیدا ہوتی ہے تو نہ صرف بجٹ بلکہ حکومت کی سیاسی پوزیشن بھی متاثر ہو سکتی ہے. اسی تناظر میں ایوان صدر میں ہونے والی اہم ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں نہ صرف بجٹ بلکہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں صرف ایک مالیاتی دستاویز پر نہیں بلکہ وسیع سیاسی حکمت عملی پر بھی مشاورت کر رہی ہیں. پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق بعد میں بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات ایسے تھے جن پر براہ راست سیاسی سطح پر بات کرنا ضروری سمجھا گیا. اصل سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں. تو جیسا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پیپلز پارٹی مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ کیونکہ وہ حکومت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی پارلیمانی حمایت فراہم کر رہی ہے، اس لیے بجٹ میں اس کی تجاویز کو مناسب اہمیت دی جانی چاہیے. پیپلز پارٹی کی جانب سے ممکنہ طور پر ترقیاتی فنڈز میں اضافہ، سندھ کے لیے مزید وسائل، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے سماجی تحفظ کے منصوبوں کی توسیع، سرکاری ملازمین اور متوسط طبقے کو ریلیف، نئے ٹیکسز کے بوجھ میں کمی اور بجٹ میں صوبوں کے فنڈز میں کوئی کٹوتی نہ کرنا جیسے مطالبات سامنے آئے ہوں گے. بلاول بھٹو کی جانب سے اجلاس میں تحفظات کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی سفارشات کو ابھی تک مکمل طور پر بجٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا. تاہم ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے تجاویز کو قبول کرنے کے امکانات موجود ہیں، جس کے بعد بجٹ کی منظوری کے حوالے سے ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی نے یقین دہانی بھی کرا دی ہے. یہاں ایک اور اہم نقطہ صدر زرداری کے سیاسی کردار کا ہے. گو کہ آئینی طور پر صدر کا کردار محدود سمجھا جاتا ہے، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں آصف علی زرداری ایک ایسے سیاسی پل کا کردار ادا کر رہے ہیں جو حکومت اور اتحادی جماعتوں کے درمیان اعتماد برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے مذاکرات کی تجویز بھی صدر زرداری اور بلاول بھٹو کی جانب سے سامنے آئی، جسے وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا اور اصولی طور پر اس پر اتفاق بھی ہوا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف بجٹ تک محدود نہیں بلکہ مجموعی سیاسی استحکام کے ایجنڈے پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے. یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد نئی سیاسی صف بندیاں بھی تشکیل پا رہی ہیں. چند روز قبل تک ایسا محسوس ہو رہا تھا
کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کے بغیر حکومت بنانے کی کوشش کرے گی انتخابی نتائج کے بعد، کیونکہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، اس لیے وہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ آزادانہ طور پر اقتدار سنبھالنے کو ترجیح دے گی۔ لیکن اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ ایک مختلف سیاسی تصویر پیش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو عہدہ پیپلز پارٹی جبکہ گورنر کا منصب مسلم لیگ نون کو مل سکتا ہے، جبکہ وزارتوں کی تقسیم کا فارمولہ بھی طے پا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ محض ایک صوبائی یا علاقائی سیاسی بندوبست نہیں ہوگا، بلکہ وفاقی سطح پر موجود اتحاد کے تسلسل کا اظہار ہوگا۔ در حقیقت دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ موجودہ معاشی اور سیاسی حالات میں تصادم کی بجائے تعاون کی سیاست سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال کسی حد تک پی ڈی ایم دور کی یاد بھی دلاتی ہے، جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر مشترکہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ اگر گلگت بلتستان میں بھی اسی طرز کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں جماعتیں آنے والے مہینوں میں سیاسی استحکام کو ترجیح دینا چاہتی ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب حکومت کو بجٹ، IMF پروگرام، معاشی اصلاحات اور اپوزیشن کے ممکنہ سیاسی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے میں اتحادی جماعتوں کے اتحاد کا مضبوط رہنا حکومت کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی بخوبی جانتی ہے کہ وفاق میں حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے اگر وہ اپنے سیاسی مطالبات منوا لیتی ہے تو اسے ایک ذمہ دار اور مؤثر سیاسی قوت کے طور پر پیش ہونے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حکومت سے علیحدگی یا سخت محاذ آرائی کی بجائے مذاکرات اور سیاسی مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور گلگت بلتستان میں ممکنہ اتحاد اور وفاقی بجٹ پر اتفاق رائے دراصل اسی وسیع تر سیاسی حکمت عملی کے دو اہم مثالیں نظر آتی ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بجٹ سے پہلے کی سیاسی سرگرمیاں صرف مالیاتی اعداد و شمار یا ٹیکس اہداف تک محدود نہیں رہیں، بلکہ یہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان طاقت کے توازن، سیاسی مفاہمت اور مستقبل کی حکمت عملی کا امتحان بن چکی ہیں۔ ایسے میں ایوان صدر میں ہونے والی ملاقاتیں، بلاول بھٹو کے تحفظات، وزیراعظم شہباز شریف کی مشاورت، آزاد کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کی حمایت اور گلگت بلتستان میں ممکنہ اتحادی حکومت، یہ سب دراصل ایک ہی سیاسی کہانی کے مختلف باب ہیں۔ اس وقت کے اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے محاذ آرائی کی بجائے تعاون کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ مفاہمت برقرار رہتی ہے تو نہ صرف وفاقی بجٹ کی منظوری نسبتاً آسان ہوگی، بلکہ آنے والے مہینوں میں حکومت کو سیاسی استحکام بھی حاصل ہو سکتا ہے، جو موجودہ معاشی حالات میں شاید اس کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک اور امپورٹنٹ ایشو پر بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ آزاد کشمیر ایک عرصے سے خطے کے نسبتاً پرامن علاقوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو رپورٹس آزاد کشمیر سے سامنے آئی ہیں اس میں اس تاثر کی نفی پائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اہم قومی اور علاقائی مواقع قریب آتے ہیں، ویسے ویسے دشمن عناصر کی جانب سے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ماضی میں بھی کئی بار یہ ثابت ہوا ہے کہ بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور آزاد کشمیر میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، تاکہ نہ صرف امن و امان کی صورتحال متاثر ہو بلکہ سیاسی ماحول بھی کشیدگی کا شکار ہو۔ ایسے میں حالیہ کارروائی کو بھی اسی وسیع تر تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جس نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔ اسی پس منظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظفر آباد کے علاقے چہلا میں خفیہ اطلاع پر ایک کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ان ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کے مواد کے شواہد سامنے آنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جدید دور میں تقریبی نیٹ ورک صرف روایتی ذرائع تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور خفیہ مواصلاتی نظام بھی ان کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ بہرحال ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس ذخیرے میں 7 خودکار ہتھیار، اسی طرح سے گرنیڈز اور دیگر جنگی سامان شامل تھا۔ اس کے علاوہ حساس تنصیبات کے نقشے، مبینہ حملوں کے منصوبے، حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی قبضے میں لیے گئے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ محض غیر قانونی اسلحے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک منظم تخریبی منصوبے کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد آزاد کشمیر کے امن کو متاثر کرنا تھا۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دشمن آخر آزاد کشمیر کو کیوں نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب خطے کی سیاسی اور سفارتی اہمیت میں پوشیدہ ہے۔
آزاد کشمیر نہ صرف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی عملی نمائندگی کرتا ہے بلکہ یہاں ہونے والے جمہوری عمل کو بھی عالمی سطح پر خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ 27 جولائی کے انتخابات کے قریب ایسے واقعات کا سامنے آنا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ بعض قوتیں خطے میں بے یقینی اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ سیاسی عمل متاثر ہو اور یہاں امن اور استحکام کو نقصان پہنچ سکے۔ اور ذرائع کے مطابق اس کیس میں بھی دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ روابط کے شواہد تحقیقات کا حصہ بن چکے ہیں۔ اگر فورینسک اور تکنیکی تجزیے کے بعد ان روابط کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ معاملہ صرف چند افراد کی سرگرمیوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات خطے کی سیکیورٹی اور پاکستان بھارت تعلقات تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورینسک اور تکنیکی تجزیہ جاری ہے۔ تفتیش کار ممکنہ سہولت کاروں، مالی معاونت کے ذرائع اور اس نیٹ ورک کے دیگر ممکنہ کرداروں کی بھی چھان بین کر رہا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے کیسز میں اصل اہمیت صرف گرفتار افراد کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے پس پردہ موجود روابط اور معاونت فراہم کرنے والے عناصر کی نشاندہی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔ بہرحال ذرائع کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی کے باعث حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرات سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی ادارے اس کارروائی کو ایک اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی واضح کیا گیا ہے کہ ریاستی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب مجموعی طور پر یہ واقعہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ آزاد کشمیر میں آنے والے انتخابات صرف ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ ایسے میں اگر دشمن عناصر یا بیرونی نیٹ ورکس خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد سیاسی استحکام اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے۔ تاہم چہلہ میں ہونے والی حالیہ کارروائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں تاکہ آزاد کشمیر کے امن، جمہوری عمل اور قومی سلامتی کو ہر قسم کی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ملک کے بڑے ٹریفک جیم، بڑھتی ہوئی آبادی، اب اس کا اور خاص طور پہ جو مہنگا ایندھن ہے اس کا کیا کاؤنٹر ہے، کیا حل تلاش کیا گیا ہے، اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک کے بڑے شہروں میں ٹریفک جام، بڑھتی ہوئی آبادی، مہنگا ایندھن اور ماحولیاتی آلودگی ایسے مسائل ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شہری زندگی کی رفتار تیز ہو رہی ہے لیکن سفری سہولیات اس رفتار کا ساتھ دیتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں حکومتیں روایتی ٹرانسپورٹ ماڈل سے ہٹ کر ایسے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہیں جو نہ صرف سستے ہوں بلکہ ماحول دوست بھی ہوں۔ پاکستان میں بھی اب شہری نقل و حمل کے شعبے میں ایک نئی سوچ ابھرتی دکھائی دے رہی ہے جس کی تازہ مثال پنجاب حکومت کا لاہور میں کرائے کی ای بائکس متعارف کرانے کا فیصلہ ہے۔ بظاہر یہ ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ شہری زندگی، معیشت، ماحولیات اور جدید طرز حکمرانی سے جڑا ایک جامع منصوبہ ہے جس کے اثرات مستقبل میں ممکنہ طور پر دور رس ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ پنجاب حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جدید طرز کی ای بائکس کرائے پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ابتدائی مرحلے میں لاہور بھر میں 10,000 ای بائکس اور 300 چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد شہریوں کو اہم رہائشی اور کمرشل علاقوں سے قریبی پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنز تک آسان، تیز اور کم لاگت سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ در حقیقت یہ منصوبہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہے جسے دنیا بھر میں لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مختصر فاصلہ جو مسافر پبلک ٹرانسپورٹ سے اترنے کے بعد اپنی منزل تک طے کرتا ہے اور اکثر اسی مرحلے میں اسے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ لاہور میں پہلے ہی اورنج لائن، ٹرین، میٹرو، بس اور دیگر سفری سہولیات موجود ہیں لیکن اس نظام کے باوجود لاکھوں شہریوں کو اپنے گھروں، دفاتر یا تعلیمی اداروں تک پہنچنے کے لیے اضافی ٹرانسپورٹ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ ایسے میں اگر ای بائکس کا نظام کامیابی سے چلتا ہے تو شہری چند سیکنڈز میں موبائل ایپ کے ذریعے بائک حاصل کر سکیں گے اور اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ اس سے نہ صرف سفر کا وقت کم ہوگا بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو اس منصوبے کا ایک اہم پہلو معاشی بھی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل عوامی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں اور عام شہری کے لیے سفری اخراجات زندگی کے بڑے خرچوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ای بائکس ایک نسبتاً سستا متبادل ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر طلباء، نوجوان ملازمین اور وہ افراد جو روزانہ مختصر فاصلے طے کرتے ہیں، ان کے لیے منصوبہ سفری اخراجات میں واضح کمی لا سکتا ہے۔ اگر کرایہ عوام کی قوت خرید کے مطابق رکھا جاتا ہے تو یہ سروس تیزی سے مقبول ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی اعتبار سے بھی اس منصوبے کی اہمیت کم نہیں۔ لاہور کئی برسوں سے فضائی آلودگی اور اسموگ کے مسائل کا شکار ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ 10,000 ای بائکس کے استعمال سے سالانہ ہزاروں ٹن کاربن اخراج میں کمی آئے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ منصوبہ نہ صرف شہریوں کو بہتر سفری سہولیات دے گا بلکہ ماحول کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ شہروں نے
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग़ देकर आलूदगी और ईंधन के इस्तेमाल में नुमाया कमी हासिल की है और लाहौर भी इसी समत में कदम बढ़ाता दिखाई देता है। लेकिन किसी भी मंसूबे की कामयाबी सिर्फ उसके ऐलान से नहीं बल्कि उसके मौसम से मशरूत होती है। 300 चार्जिंग स्टेशन का क़याम एक मस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन उनकी मुनासिब जगहों पर तनसीब, बाइक्स की मुसलसल देखभाल, सिक्योरिटी, चोरी से तहफ़्फ़ुज़ और बिला तात्तुल चार्जिंग सिस्टम अवामिल हैं जो मंसूबे की कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला करेंगे। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।